बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा हो गया था उस करबला के बाद। कल हमने आपके सामने 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम अल हराम तक के वाक़यात पेश किए थे। आज हम 10 मुहर्रम के हवाले से कुछ वाक़यात आपके सामने रखते हैं। इस रोज़ 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस शहादत से क्या यजीद जीत गया था या ये यजीद की शिकस्त हुई थी? बहुत बड़ी शिकस्त, तारीख़ी शिकस्त, शायद तारीख़ की सबसे बड़ी जीत, बल्कि सबसे बड़ी लानत यजीद के हिस्से में आई। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस तरह से आज नाम लिया जाता है, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जिस तरह से कुर्बानी दी थी, उससे इस्लाम किस तरह से ज़िंदा हुआ। आइए हम आपके सामने पेश करते हैं 10 मुहर्रम अल हराम के रूह को तड़पा देने वाले, दिल को दहला देने वाले वाक़यात, जिसमें इंसानियत को, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों की तरफ से इंसानियत की किस तरह से पामाली की गई, ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन के वक्त ज़िंदा होगी। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी थी, हत्ता के हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का मुहर्रम आया, 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था, दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी, ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं, सर अनवर और रेश मुबारक खाक आलूदा है। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ, हुसैन की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा ने ख्वाब में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और इधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैं लेटा हुआ था, ख्वाब देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, एक शीशी में खून है। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तल हुसैन से आया हूँ, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा, करबला के शहीदों का खून एक शीशी में जमा करता रहा हूँ। अगर कोई सवाल करने वाला ये सवाल करे कि 72 शहीदों का खून एक शीशी में कैसे समा सकता है, तो जवाब महज ये होगा कि जिस तरह 1400 सहाबियों के गुस्ल का पानी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लोटे में बंद हो गया था, या 1500 सहाबा का खाना एक हंडिया में समा गया था, इसी तरह से 72 शहीदों का खून भी एक शीशी में समा सकता है। अल बदाया व नहाया और इब्ने कसीर में कसरत के साथ इन रवायात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है कि 9 मुहर्रम अल हराम को नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थके मांदे जिस्म के साथ अपनी खैमे के सामने मैदान करबला की रेत पर तशरीफ़ फरमा है, अपनी तलवार से टेक लगा रखी है, यौम आशूर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँग आ गई। उधर इब्ने साद ने हतमी फैसला हो जाने के बाद अपने असाकर को हुक्म दे दिया कि हुसैन और उनके साथियों पर हमला कर दो। यजीदी असाकर हमला की नीयत से इमाम अली मकाम के अहले बैत अतहार के खैमों के करीब पहुंच गए। यजीदी असाकर का शोर गौगा सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा मोहतरमा सैयदा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ عرض کی دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا، زینب ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان تیاری سے کیا مراد ہے؟ زینب نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا، زینب ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عن قریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب فرمانے لگی، یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا، زینب افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی گھڑی آنے والی ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ جود و سخا کے پروردہ امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام علی مقام کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ حضرت علی مقام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب بے وفادار کا یہ جذبہ احسار دیکھا تو فرمایا، اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت اور مناجات میں گزری۔ جانثار حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ یوم عاشور نماز فجر جانثارہ نے اصحاب نے حضرت امام حسین کی اقتدام ادا کی۔ بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا، اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ مولا یہ زندگی تیری عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگے کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ یزیدی 72 جانثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خلاف صف آرا ہوئے۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر سے ایک شہسوار نکلا، ابن سعد سے پوچھا، کیا واقعی تم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ سن کر شاہ سوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ بدبخت تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خون بہے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے جوش مارا، قدرت نے اسے اس محبت اہل بیت کا ثمر دیا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص سے پوچھتا ہے، تم تو کوفہ والوں میں سے ہو، سب سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں،
میں نے آج تک تمہیں اتنا پژمردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے اور عوام عالی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میرے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ، مجھے آج اور اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ شاہسوار سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے لیے جنت کو منتخب کیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضور، میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع معاشر کے نور نظر امام علی مقام نے فرمایا، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ یہ شاہسوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عرض کرتا ہے، میرا نام اور ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اور تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، اور نیچے آؤ۔ وہ کہتا ہے، نہیں امام علی مقام، اب زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نشاور کروں گا اور یزید کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد خوش بخت ہور نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی باندھ دی جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوفی لشکر پر ہور کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس ذبح عظیم کا لمحہ یوں قریب آ رہا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب ہور اصحاب حسین علیہ السلام کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین سے نکلتا، ایک یزیدی لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمن کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے پشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صفت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ علی اصغر، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جانا، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح سے جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت حسین علیہ السلام آرزومند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر رات بن کر یزیدی عساکر پر حملے کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے، لشکر یزید اس طرف دوڑتا۔ امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اسی طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے، عرض کی ابا جان
اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام کی اپنی زبان خوش۔ امام علی مقام نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا۔ پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی یا پلٹ کر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی ہے۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام جوان سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی